नैब का चेयरमैन इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, इस इदारे को खत्म करें। -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣ। मुझे तो एतबार नहीं है नून लीग पर, जमानतें लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ काबीना में मामूली रद्द-ओ-बदल हुआ है, उसकी बात कर लें कि शहजाद अकबर साहब को मुशीर दाखिला और एहतसाब मुकर्रर कर दिया गया है और उनके पहले जो मुशीर थे जिन्हें उन्होंने रिप्लेस किया है वो मलिक अमीन असलम साहब हैं, जो कि मुशीर थे मौसमियाती तब्दीली के। उन्हें मुआवन ख़ुसूसी बना दिया गया है, लेकिन वो भी वफाकी वज़ीर के दर्जे के साथ। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये उठता है कि जब शहजाद अकबर साहब को आपने मुशीर दाखिला लगा दिया है तो पहले जो एजाज शाह साहब हैं, वज़ीर दाखिला हैं, उनका अब मुस्तकबिल क्या होगा? और इस पर मैं आगे चल के कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि यह मामला हुआ कैसे है। और इसके अलावा नाज़रीन, नून लीग के बाद आज पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक मुतालबा सामने आया है और वो ये है कि चेयरमैन नैब को हटा दिया जाए और साथ ही साथ नैब को बंद कर दिया जाए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े ज़ोर शोर के साथ ये कहा कि नैब जो है, बिल्कुल नैब की परफॉर्मेंस जो ओवरऑल जो नैब की कारकर्दगी है उसकी कली खुल गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, अब नैब को बंद कर देना चाहिए। तो कल भी हमने बात की थी, क्या सोल्यूशन नैब को बंद करना है या फिर नैब के कानून में इस्लाहात करके उसे बेहतर बनाना है? तो ये बंदिश आसान काम होगा और इसके लिए कई और रास्ते भी हैं। क्या अपोजिशन उस तरफ जाएगी? और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल चूँकि लाहौर में मिल रहे हैं पार्टी क़यादत के साथ भी, लेकिन पार्टी क़यादत जिनमें बिलखुसूस एतजाज़ अहसन साहब ने बिलावल साहब को ख़बरदार किया है कि आप मुस्लिम लीग नून पर ज़्यादा भरोसा न करें, क्योंकि माजी मौजूद है, एक हिस्ट्री मौजूद है पीछे पूरी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जिस तरह के मसाइल चलते रहे हैं, इस टेन्योर में भी दोनों पार्टीज अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, लेकिन एक दूसरे पर एतमाद का बहुत ज़्यादा फुकदान हमें कई मौक़े पर नज़र आया। अब की मरतबा जो APC होने जा रही है ईद के बाद, क्या उसमें ये एतमाद का फुकदान जो है ये कम हो पाएगा? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मलिक अहमद साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, और सदाकत अली अब्बासी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और जो स्पोक्स पर्सन कमेटी है उसका भी हिस्सा है हुकूमती। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले जो चेयरमैन नैब के हटाए जाने के हवाले से अब प्रेशर हुकूमत पर बढ़ रहा है। पहले PMLN की तरफ से मुतालबा का सामने आया कि हटाया जाए और नैब को ही बंद कर दिया जाए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उसी तरह का मुतालबा किया, लेकिन उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ। बिलावल साहब ने आज क्या मुतालबा किया, ज़रा एग्जैक्टली सुनने जी वर्ड्स उनके। वो कैसे टीवी पे आके कहता है हम फेस नहीं केस देखते हैं, नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। पार्लियामेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए। पहले कदम हमारा होना चाहिए कि हम नैब को खत्म करें। ये बंद कर देना मलिक साहब कोई हल नहीं है। कोई चीज़ अगर ख़राब हो उसे बिल्कुल बंद कर दें, उसमें बेहतरी लाई जाती है। और अगर चेयरमैन नैब जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, और वो ये भी इल्ज़ाम आप भी बार बार अपोजिशन लगाती है कि वो जानबूझ के अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, तो इसमें तो अगर मिसकंडक्ट है तो फिर आप उनके खिलाफ चले जाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रास्ता मौजूद है, आईनी रास्ता मौजूद है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब का जो लॉ है उसका जो आर्टिकल 6 है, जो सेक्शन 6 है, उसमें भी लिखा है कि आप कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के अंदर भी है कि आप कर सकते हैं। ये क्यों नहीं करते फिर आप? सिर्फ आके कह देना कि बंद कर दो, हटा दो, मेरे ख्याल से इससे तो मसला हल नहीं होगा। अच्छा, ये समझ, ये बहस पहले भी काफ़ी खुली रही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसकी जहत तब्दील हो गई। पहले तो जब हम बात करते थे लगता था कि शायद हमारी लीडरशिप क्योंकि एक इब्तला के दौर से गुजर रही है, तो हमारी स्टेटमेंट कहीं गालिबन पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। हम ये सारी बातें कहते रहे, हम कहते रहे हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, हम कह रहे हैं कि नैब प्रोडा एब्डो की कंटिन्यूटी है, हम ये कहते रहे हैं कि नैब का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़िद है, और इन पर्टिकुलर खसूसी तौर पे जो आपका फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स हैं वो आप 6 ऑनवर्ड्स आप गिन लें, आर्टिकल 6 से वो मे इट बी ड्यू प्रोसेस, मे इट बी डिग्निटी, वायलेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन, मे इट बी
آپ کی شخصی آزادی کو چھیننا، وہ میٹ بھی آپ کو ایکول ٹریٹمنٹ آف لا، کسی جگہ پر بھی نیب کا لا پاکستان کے آئین اور باقی ملک کے تمام قوانین کی ایک مکمل ضد ہے. اور یہ جب ایک چیز دیکھی، انٹینٹ دیکھی جاتی ہے کہ جب یہ کریٹ کیا گیا تو یہ کسی لیجسلیچر نے تو کریٹ کیا ہی نہیں. سر جو قانون کی بات ہے یہ قانون پہ تبدیل کر دینا پھر اس کو. مجھے الاؤ می ٹو سے دیٹ. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک آپ نے مجھے جہاں روک دیا، اگر مجھے اجازت دیں، ٹینٹیٹیو آبزرویشنز ہیں، یہ بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے اینڈ پہ. دیکھیں ٹینٹیٹیو آبزرویشنز ہیں ایز فار ایز سعد رفیق صاحب اینڈ سلیمان رفیق صاحب بیل از کنسرنڈ، کہ وہ ٹرائل کی حد تک، یہ ان باتوں کا ان کے ٹرائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل وہ ہیں ان کی اسیسمنٹ ٹینٹیٹیو، اگر کوئی ایویڈنس کے ریلیٹڈ بات ہو. نیب کی فنکشنالٹی پہ کوئی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ نہیں ہے، وہ بالکل کنکلوسیو سپریم کورٹ کی رائے ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ شخصی آزادیاں چھین رہی. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کی ضد کے اندر ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک پارٹی کی ان پرٹیکولر اور دوسری پارٹی کی ان پرٹیکولر اور ایک فریق کو پوچھتی نہیں ہے جو سیاسی طور پہ وہاں پر جن کی حکومت بنانے کے ذمہ دار ہیں. یہ ساری باتیں سپریم کورٹ نے بڑے واش گاف الفاظ میں کہہ دیں. اس کا جو لا کا مسئلہ ہے نا، اس لا کی بنیادی حیت پاکستان کے آئین سے متصادم ہے. سر دو چیزیں ہیں، اس کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. دو چیزیں، ایک ہے نیب کا لا، آپ کو لا سے بھی مسئلہ ہے، دوسرا ہے چیئرمین نیب. نہیں دیکھیں، چیئرمین نیب کی حیثیت آ جاتی ہے، ان کا کنڈکٹ آ جاتا ہے. دو مختلف چیزیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو اختیارات اس قانون میں دی، مجھے جاوید اقبال کی حیثیت ذات سے کوئی اعتراض نہیں. کنڈکٹ کی بات ہو رہی ہے نا کہ نیب جان بوجھ کے یہ کرتا ہے پولیٹیکل افیلیشن چینج کرنے کے لیے باقی چیزیں کرتا ہے. وہ کنڈکٹ ان کو نیب کے لا میں پرووائڈڈ، اس کی بنیاد پر وہ یہ کنڈکٹ کرتے ہیں. ان کو انبریلڈ پاورز ہیں، وہی پروسیکیوٹر ہیں، وہی جج ہیں، وہی انویسٹیگیٹر ہیں. سو مچ سو آج کل تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا رول بھی ازیوم کر کے بیٹھ گئے. تو اتنی ساری چیزیں ایک شخص کے اندر آپ نے نہیں. زیادہ مسئلہ آپ کو لا سے ہے آغا صاحب، آپ کو مسئلہ لا سے ہے یا چیئرمین نیب کی؟ دونوں سے مسئلہ. اس کی وجہ یہ ہے، میں ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی ذات سے خاص تکلیف ہے. اس کی تکلیف کی وجہ یہ قانون سے زیادہ ان کی ذات سے مسئلہ ہے. دیکھیں وہ اس ٹائم پارٹ آف نیب نیازی گٹھ جوڑ کا پارٹ ہے. وہ اس لیے ہے، یہ تو پھر مس کنڈکٹ ہوا نا آغا صاحب. سیدھا میں اس پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں مس کنڈکٹ ہے، وہ اس سے زیادہ دیکھیں اب اس ملک میں جب اوپنلی ایم این ایز ایک شوز لا کے رکھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا آپ کو چاہیے؟ پابندی لگی تھی اس پہ. سنیں کیا پابندی لگی؟ وہ آج بھی کیبنٹ کا حصہ ہے. بعد میں ہٹا دیا تھا ان کو خان صاحب نے. کہاں ہٹایا ہے؟ ایک دن کے لیے نہیں ہٹایا، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہٹایا. میڈیا میں نہیں جائیں گے، بعد میں منع کر دیا گیا تھا. اب نہیں بیٹھتے میڈیا میں؟ بیٹھتے ہیں. پابندی تھی ایک ٹائم. دیکھیں یہ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں نہیں، ایک منٹ، آپ اپنا سوال کیا تو جواب پورا لینا مجھ سے. جب چیئرمین نیب نے کوشش کی کہ جب میں فیس نہیں کیس دیکھوں گا، اس نے جب یہ سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد آپ ایک اس کے خلاف ویڈیو جاری کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں کوئی بھی باشعور آدمی، باکردار آدمی اس قسم کی حرکت کرتا نہیں ہے. لیکن جب وہ ویڈیو جاری ہوئی اس کے بعد تو اس نے وہی کرنا ہے جو اس کو ویڈیو والوں نے کہا ہے. اور اس ویڈیو کے ابھی پارٹ، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ موجود ہے، قانون موجود ہے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. قانون آئین کو تو سارا دیکھیں، جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، جوتا آپ کے سامنے رکھ دیا. اس سے زیادہ قانون کی کیا بات کرتے ہیں؟ صرف مطالبے کرتے رہیں گے آپ. صرف میں تو ایکشن کی بات کر رہا ہوں نا. ایکشن دیکھیں میری بات سنیں. ایکشن یہ ہم روزانہ جو پارلیمنٹ میں ہم روزانہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری باتیں اس لیے ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. ہم کسی بھی غیر جمہوری عمل کے اوپر کسی غیر جمہوری طریقے سے ان غیر جمہوری لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے. یہ دبا اس پارلیمنٹ پہ غیر جمہوری عمل ہے. کیا چیز؟ ریفرنس دائر کرنا نااہلی کا کسی کا قانونی راستہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، ہم ڈیمانڈ کر کے تھک رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی پارلیمانی کمیٹی بنائے، کوئی جوڈیشل کمیٹی بنائے. اس چیئرمین نیب کی ویڈیو کس نے وائرل کی، کس نے چلائی اور پھر کیوں روکی؟ اس کے اوپر آپ صرف یہی آپ چلے جاتے آگے لے کے چیزیں. یہ ہم کہاں لے کے جائیں؟ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہم بولتے ہیں، ہر جگہ ہم جا کے چیختے ہیں. اور کس طرح بولیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل کا پلیٹ فارم ہے جو لگانے والا نہیں ہٹا سکتا. یعنی کہ ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ لگانے والا بھی نہیں ہٹا سکتا. ملک صاحب آپ کا مسئلہ کر جی
देखिए ना, इस पे तो जो लॉ मिनिस्टर थे फरोग नसीम, उन्होंने भी जनरल क्लॉजेज एक्ट का सहारा ले लिया था कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही रिमूविंग अथॉरिटी की उन्होंने बहस छेड़ ली और जनरल क्लॉजेज एक्ट का हवाला दिया। 209 में मिसकंडक्ट ऑफ जजेस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिमूवल की तरीक़ाकार की बात, और इसके 6 में उसका कोई प्रोसीजर प्रोवाइडेड नहीं है कि कौन जाएगा। अगर मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैं जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, और फिर वो प्रोसीजर प्रोवाइडेड नहीं। ये तो एक सेक्रेट काउ है। इसकी तो ये हालत है कि अगर आपने 3 साल दे दिए हैं तो ये ओहदा 3 साल तक आप निकाल नहीं सकते। तो वो डेफिनेशन फिर किसने करनी है अगर कहीं पे वो देखिए ना, एम्बिग्विटी है। यही हम कह रहे हैं पहले दिन से। हम कह रहे हैं कि जब ये मामला उठा और इससे पहले 2 मरतबा ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है, 2 मुख्तलिफ चेयरमैन नैब्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उस सूरत में चेयरमैन नैब ने रिमूवल पर कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं, सही, और उसमें ये भी था कि ये अगर आपकी जो 2 चेयरमैन नैब के सिलसिले में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो वो तो टॉकिंग टर्म्स में नहीं बात ही नहीं कर सकते। और लीडर ऑफ द हाउस ये फोरा प्रोवाइड करना है लीडर ऑफ द हाउस ने। सही। अगर लीडर ऑफ द हाउस अगर बात करने के बजाय गाली देंगे तो चेयरमैन नैब भी इसी तरह के अगर कहीं है वो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। वो बड़ी लंबी बात की जा सकती है। वो किधर जाएगी? तो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पे हो रही है ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कलेक्टिवली नैब के लॉ और ये पार्लियामेंटेरियंस को ऊपर से आके इंजेक्शन लगाएगा। ये असर्ट क्यों नहीं करते? ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर की बहस जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने लिए खोल ली, इस पार्लियामेंट के लोगों के मुंह में जुबान नहीं है यार। ये खोलने जाकर अपनी बात करें कि आइन कानून बनाना सिर्फ इनका हक है, हर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। चाहिए या जाएंगे? नहीं, दे शुड डू इट इन द पार्लियामेंट ओनली, दे शुड डू इट स्ट्रेट अवे। ठीक है, ये इनका राइट है। ठीक है। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नैब के वाले से आती हैं, मलिक साहब भी कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द हाउस इनिशिएट कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है ये जो फैसला आया है, पूरी जो आपकी अकाउंटेबिलिटी की एक मूव थी, उसको भी एक शदीद धचका लगा है कि पूरा एक आ गया जी। इस फैसले के अंदर भी ऑब्जर्वेशंस आ गई कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारा मामला है जो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव चल रही है। जो नैब के वाले से बातें हुई, ये तो सवाल सारा आप पे उठा है इनडायरेक्टली। अगर मैं बात करूं आपके वाले से, चूंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रही थी कि हम बड़ा एक शफाफ एहतसाब कर रहे हैं, वो शफाफियत तो सारी उसकी कली खुल गई ना। समर, बहुत शुक्रिया, आपने 2 बातें की। पहले प्रोग्राम में आपने बिलावल साहब की तकरीर सुनाई जिसमें उन्होंने कहा नैब को बंद कर देना चाहिए। बड़ी लॉजिकल बात है, सियासी समझ आती है। जैसे मेरे इलाके में जितने क्रिमिनल्स हैं वो ये समझेंगे कि ये थानादार बड़ा जालिम है, इसको बंद कर देना चाहिए, थाना खत्म हो जाना चाहिए, जजेस की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अदालतें खत्म कर देनी चाहिए और जेलें बंद कर देनी चाहिए। अगर इस तरह बोलेंगे ना आप, नहीं आप ऐसी बात करेंगे तो हम थानेदार के बारे में अगर किसी अदालत में आया होगा, अगर आप बिलावल को किसी क्रिमिनल के साथ या हमारी लीडरशिप में से किसी को ऐसे करेंगे, दिस इज नॉट फेयर यार। ये ऐसी बात ही नहीं। हमारे पास बहुत कुछ कहने को है। सारी बात सुनी है। नहीं, आप जुमला ऐसे थोड़ी होता है सदाकत। डोंट बी इतना बिलो द बेल्ट ना जाएं और मुझे अपनी अखलाकियात ना सिखाएं। कैसे ना सिखाएं? समर, अगर मेरा मौक़िफ़ नहीं, कैसे ना सिखाएं? उनका मौक़िफ़ सुन लेते हैं। मौक़िफ़ कैसी है यार, वो जो मर्जी है मुंह पे बोलेगा। सर उनका सर सवाल करने दे। नहीं सर, बात ये है, ये मौक़िफ़ नहीं है। ये आप जानबूझ के इस तरह की गलत बात करके सदाकत साहब चले अपने मिसाल खाने वाली जो है वो छोड़ दें। मुझे सिर्फ ये बता दें, अब नैब का कानून है, इससे मसला हुकूमत को भी है। आपने कई मरतबा पहले कोशिश की भी है इसको बदला जाए, लेकिन नहीं बदला जा सका। अब सीरियस मूव अब की मरतबा की जाएगी कि ये कानून बदल जाए। तो ठीक है, अगर मेरी बात आप नहीं सुनना चाहते, सवाल यही किया था आपसे पहले भी ना, तो मुझे ऑफलाइन कर दे, मुझे ऑफलाइन कर। ये करें बात, ऑफलाइन हो जाओ, लेकिन ये वाली बात नहीं करेंगे आप किसी को। चले आप लीडरशिप को कायदीन के बाद अगर इस तरह की बातें करेंगे, फिर मेरे पास बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप नेशनल टीवी पे नहीं चला सकेंगे। चले सदाकत साहब, आप अपना जवाब मुकम्मल करें, फिर मैंने आगे बढ़ाना। लेकिन बात वही होगी जो नहीं तो अपनी बारी पे बोले, वरना मुझे आप बात करें सदाकत साहब, बात करें। इखलाक से गिरी हुई कोई बात नहीं करेंगे आप।
چلیں جی آپ اپنا جواب دیں. میرے اخلاق کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے. اور میرے لیڈرشپ کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے. علاقے کے کرمنل کے ساتھ میرے آپ اپنی باری میں بات کر لیجئے گا نا, انہیں سن تو لے پہلے نا. آپ علاقے کے کرمنل کے ساتھ میرے پارٹی ایڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو زیبا دیتا ہے پہلے, یہ آپ کو لینا. آپ آگے بات کر, اپنی ٹرن پہ بات کر لیجئے گا, جواب دے دیجئے گا, آپ کو موقع دیا جائے گا. میں اس چیز کی اجازت نہیں لوں, یاد رکھیں. نہیں اجازت نہیں, آپ اپنے ٹرن پہ بات کیجئے گا. یہ بات کریں. سمر میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے شو ان کو کہیں کہ پڑھے لکھوں کی طرح بحث کرنی ہے تو میں اپنی بات کروں گا, اس کے بعد جو مرضی بولے میں سنوں گا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں بولوں درمیان میں یہ بولنا شروع ہو جائے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس طرح علاقے کے کرمنل ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایس ایچ او جو ہے یہ نہ ہو, عدالتیں نہ ہوں, جیلیں نہ ہوں, اسی طرح جو لوگ الیجڈلی کرپٹ ہیں وہ کہیں گے احتساب نہ ہو, یہ سب کچھ ہے, ان کے پیچھے کوئی اور ہے اور ان کے پیچھے کوئی اور ہے. لہذا یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے اور سمجھ آنی چاہیے. تو صداقت بھائی صاحب, علاقے کے کرمنل کے حوالے سے اگر کوئی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ جائے, اس میں آبزرویشنز آ جائے تھانے کے حوالے سے, تو پھر علاقے کے لوگوں نے تھانے کے حوالے سے بات کرنی ہے نا. جی میں اس پہ, چاہے وہ کرمنل ہو یا جو بھی ہو, کرمنل ہو یا معصوم ہو. احمد صاحب نے بڑا زور سے کہا, بڑا زور سے کہا کہ یہ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون تبدیل کرے. ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ 5 سال نواز شریف لیڈر آف دا ہاؤس تھا اور یہی نیب کا قانون تھا. 5 سال پیپلز پارٹی کا لیڈر آف دا ہاؤس تھا, یہی قانون تھا. ان کی ساری توجیہات اور ساری بڑی بڑی جو باتیں ہیں یہ صرف عمران خان کے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ 2 درجن کیسز ان کی لیڈرشپ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ آخری کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے یہ اتنی بڑی پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا ہائے اس پشیما کا پشیما ہونا. اور ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ آپ کو خود نیب کے حوالے سے فکر نہیں ہے, آپ کو جو مکہ اکھاڑے سے بعد آ کے یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. آپ کو نیب کے حوالے سے فکر نہیں ہے, آپ کو نیب قانون کے حوالے سے فکر نہیں ہے. جتنے لوگ بھی گرفتار ہوئے, اب ذرا تحمل سے سنیے گا میری بات, جتنے لوگ بھی گرفتار ہوئے, احتساب کیا یہ ہے کہ پکڑ کے بند کر دیں کسی کو جس کو چاہیں, یا احتساب یہ ہے کہ وہ اس بندے پہ کیس جرم ثابت ہو, اس کے بعد وہ جیل میں جائے, پیسہ ریکور ہو. یہاں تو جتنے لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں وہ سارے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آتے ہیں, اور سرسری میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں, سرسری میرٹ کی بنیاد پہ ضمانتیں ملی ہیں. ایسے ضمانتیں نہیں ملی ہیں, 2-3 لوگ اندر رہ گئے, وہ بھی باہر آ جائیں گے. تو آپ کی احتساب کی موو کہاں گئی اکاؤنٹیبلٹی کی ساری رائے؟ سمر آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے 2019 میں چوروں کرپٹ لوگوں سے 150 ارب وصول کیا ہے نیب نے, اور جب سے نیب بنا ہے 466 ارب روپیہ کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے ان سے وصول ہوا ہے. یہ اس کی کارکردگی ہے نیب کا. آپ آفیشیل جا کے کس پولیٹیکل اپوننٹ سے آپ نے نکالے ہیں؟ وہ تو ایک نیب کی چل رہی ہے پہلے سے. 2019 میں 150 ارب روپیہ کرپٹ لوگوں نے نیب میں جمع کرایا, جو ریکوری ہے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. اپنے مجھے تو بجٹ کے اندر کہیں بھی 150 ارب کی فکر نظر نہیں آئی کہ وہ 150 ارب آیا وہاں سے ہم نے فلاں جگہ پہ لگا دیا. بہرحال 150 ارب جو پولیٹیکل اپوننٹ جن کو آپ کل چور ڈاکو کہتے رہے, نہیں جن 150 ارب جن لوگوں کو آپ کل تک چور ڈاکو کہتے رہے, مجھے ان میں سے بتا دیں کسی ایک بندے کا نام پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا جس سے 1 روپیہ بھی نیب نے ابھی تک ریکور کیا ہو. آپ سن لیں, جو میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ 150 ارب روپیہ نیب نے پچھلے سال میں ریکور کیا. اگر یہ نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں, شو کے بعد آپ کو تفصیل بھی دے دوں گا, میں بریک میں بھی تفصیل کلیکٹ کر لوں گا. جنہیں آپ چور ڈاکو کہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. مجھے تو وہ 150 ارب سے نکالا ہے, 150 ارب سے میرے ملک کی سڑکیں بنیں گی, میرے ملک کے اسپتال بنیں گے, میرے غریب لوگوں کو احساس پروگرام سے کیش ملے گا. اس سے کسی کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے. میری پارٹی میں کوئی چور ہے یا دوسری پارٹیوں میں کوئی چور ہے, ان پہ کڑا احتساب ہونا چاہیے. ہاں احتساب کو بہتر کرنا ہے, لیکن ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ ہم پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ بیٹھے ہیں احتساب کا قانون ٹھیک کرنے کے لیے. جو 1.5 درجن جن کے اربوں کے کیسز ہیں, آپ مجھے نام لیں, میں نام لے لوں گا, یہ میرے بھائی ناراض ہوں گے. تو کس سے ہم بات کریں؟ لہٰذا اس کو بھگتنا ہے. اور میں نے آپ نے جو بات کی, اگر عدالت ایک ملزم کو بری کر دے تو کیا جو آئی او ہوتا ہے, انویسٹیگیشن تفتیشی افسر ہوتا ہے, اس کو آپ جیل بھیج دیتے ہیں.
ٹھیک ہے اس کی کمی ہے خامی ہے, تھانہ بند تو نہیں کرتے, لہذا نہ تھانے بند ہوں گے نہ نیب بند ہوگا. آپ کی پارٹی کے یہ بڑے بڑے ملزم باہر آ کے جب وکٹری کا نشان بناتے ہیں بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے ملک کو لوٹا چوری کی اور باہر یہاں ہیرو بن کے آ رہے ہیں. علیم خان بھی وکٹری کا نشان بنا کر باہر آئے تھے, سفین خان بھی آپ کی پارٹی کے لوگ گرفتار ہوئے تھے, وہ بھی وکٹری کا نشان بنا کر باہر آئے تھے. یہ جو سزا ملے آپ کی پارٹی کا منشور ہے, اس منشور کے اندر تھا کہ نیب کو ہم نے امپاور کرنا ہے, نیب میں ہم نے اصلاحات لے کر آنی ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں, کون سی اصلاحات آپ لے کر آئے ہیں؟ لے کے آنی تھیں, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اس سلسلے میں. بھائی نیب کے لیے ترمیم کے لیے ہمیں ووٹ چاہیے, اور ووٹ پیپلز پارٹی وہ دونوں تیار ہیں, وہ سارے کیسز میں پھنسے میں آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ دونوں تیار ہیں. ہمیں عوام اکثریت دے, اکثریت نہیں تھی پیپلز پارٹی نون کے ساتھ بیٹھ کے, تو نیب میں کیا ترمیم ہو سکتی ہے؟ عوام پہ تو نہ ڈالیں نا سر, عوام نے آپ کو حکومت تک پہنچا دیا, اب اکثریت کتنی دے یہ نیب ختم کریں, کرپشن کا قانون کرپشن کو الاؤ کر دیں, یہ کھلی لوٹ مار. اچھا ملک احمد صاحب, آپ کی پارٹی کی جب بات آتی ہے پی ایم ایل این کی, اس پہ بھی تھوڑا سا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی پالیسی ہے کیا؟ ایک پالیسی جو پچھلے سال تک نظر آ رہی تھی پی ایم ایل این کی, وہ تو یہ تھی کہ نیب کا قانون یہی رہنا چاہیے, ہم نے بھگت لیا ہے اب یہ بھی بھگتے ہیں. میاں صاحب نے 7 اگست 2018 کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا, یہ بات کی بھی تھی میاں صاحب نے, اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو میاں صاحب سے جا کے جیل میں ملے تھے, کوٹ لکھپت جیل میں, انہوں نے آ کے, ہم نے اس کے پروگرام پہ ہی بتایا تھا, میاں صاحب نے نیب کے بارے میں کیا ڈائریکشنز دی ہیں, ذرا یہ سن لیں جی. پی ایم ایل این کا ایز پولیٹیکل پارٹی یہ سٹانس نہیں ہے کہ نیب قانون کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں بلایا, اس وقت وہ کوٹ لکھپت میں تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹیں, ہمارا یہ مطالبہ اب نہیں ہے کہ اس لا کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. انہوں نے پنجابی میں کہا اسی ہوں بھگت لیا ہے, ہوں آنے والے جڑے نے بھگتن. سر یہی پالیسی پھر آپ کی چلتی رہے گی یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ ہم نے بھگت لیا, یہ بھی بھگتے ہیں, اب چینج نہیں ہونا چاہیے؟ جو بڑی ایک آنیسٹ اور بڑی فیئر بات ہے نا, وہ میں آپ سے کرتا ہوں. دیکھیں نیب کے لاء کی کیونکہ ایک بڑی اس کی ڈریکونین ہونے کا خدشہ ہے اور اس کے اندر بڑی انبریڈلڈ پاورز ہیں, تو اس کی مس یوز آف اتھارٹی پہ جھگڑا. پی ایم ایل این کی دور میں ایک ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے جس پہ مس یوز آف اتھارٹی الج ہوئی ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی بھی ہماری مخاصمت تھی, وہ اپوزیشن تھی, ہم گورنمنٹ تھی, ہمارے اوپر کوئی بڑا چارج شیٹ نہیں تھا کہ مسلم لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی پہ ڈاکٹر عاصم سے پہلے یا بعد میں کوئی بڑی چارج شیٹ ایسی انہوں نے نہیں لگائی کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یعنی مس یوز آف اتھارٹی کا الزام نہیں تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی یہ جو موقف ہے, یہ جو پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسنز دیتے ہیں آ کے, یہ کہتے ہیں کہ جن کا دور تھا یہ بدل لیتے. اگر وہ لاء ایسے تھا اور یہ ایک پولیٹیکل کریکٹنس سمجھی جاتی تھی کہ اینٹی گرافٹ باڈی کے اندر تبدیلی نہیں کی جائے گی اور اس کی فردر امپاورمنٹ ہوگی, لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی سرکموینشن کا جو دور ایک ڈکٹیٹر کے دور میں تھا وہی پولیٹیکل گورنمنٹس کے دور میں ہوگا. اسی طرح سے پارٹیوں کو توڑ کے پیٹریاٹ اور کافس بنائی جائیں گی, اسی طرح سے اس کے اندر سے یہ سارا پولیٹیکل انجینئرنگ جس کو سپریم کورٹ انڈورس کر رہی. تو جھگڑا اس کی مس یوز آف اتھارٹی اور اس پرپس کیا ہے جس کے لیے آپ نیب کو استعمال کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا یہ واضح موقف ہے کہ یہ لاء ایک ڈریکونین لاء ہے. چیئرمین نیب کی میری اپنی پوزیشن, اپنا پارٹی کی کیا پوزیشن ہے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کے حافظے میں تو آج سے 1 سال پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں, اور میری پارٹی نے مجھے کہا تھا ان کی ذاتی رائے, تو آئی اسٹینڈ ٹو دیٹ, میں ذاتی رائے. ٹاپ تک میاں صاحب کی رائے جو ہے, دیکھیں نا میری سننے بات, دیکھیں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بھگت چکے ہیں, آنے والے بھی بھگتے ہیں. دیکھیں پیپل مسلم لیگ کی, رانا صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں, یہ اس کانٹیکسٹ کی بات ہے جب بہت زیادہ نیب کی ایک زیادتی کی انتہا تھی بغیر کسی, دیکھیں 2019 کی ہے, اور وہ دیکھیں اس میں کیا کر رہے تھے کہ وہ آپ کو ایک لافل ڈاکومنٹ جاری کرتے ہیں, بلواتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کی میں نے صاف پانی میں تفتیش کرنی ہے, اور جب میں جاتا ہوں تو صاف پانی میں ان کے پاس جواز نہیں ہوتا گرفتاری کا, تو مجھے وہ آشیانہ میں گرفتار کر لیتے. ایک مجھے طلبی نامہ جاری کرتے ہیں, وہ جاری کرتے ہیں کہ آپ 2 تاریخ کو ہیں, اور 30 تاریخ کو میری گرفتاری کا وارنٹ سائن کر کے پاس رکھ لیتے. یعنی کبھی نیب بھی ابیوز آف پروسیس آف لاء کرتی ہے. سر یہ کبھی یہ دیکھیں نا, یہ قوانین پہ تبدیل آپ لوگوں نے نہیں کرنے نا, پھر بات اب سمر وہیں لے آئے ہو نا. ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کو کسی کورٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, پارلیمنٹ کو بالکل ایک عضو معطل کی طرح نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو بڑی واضح 2 ٹوک, اگر بیسک سٹرکچر کی بحث ہے تو اس بیسک سٹرکچر کی بحث میں یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے.
ये एज्यूम करें, देखते हैं पीटीआई उसके ऊपर क्या इख्तियार करती है पोजीशन, लेकर आए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, बजाय 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के जाने सेनेट में आप ला सकते हैं, वैसे सेनेट में आप लेके आ सकते हैं, आपकी मेजॉरिटी है, आप लाएं आगा साहब, सेनेट के अंदर लेकर आए और जो भी तरह प्रपोज करनी है वो करें, मुतफिका बिल आप लेके आए अपोजिशन, और गवर्नमेंट भी चाह रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है, लास्ट टाइम शहजाद अकबर साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हम तरमीम जरूर करना चाहते हैं, मगर जो तरमीम पीपल्स पार्टी और नून लीग प्रपोज कर रही है वो बिल्कुल ही अबू बचाओ मुहिम वाली तरमीम है, कि वो उसमें बिल्कुल कायदीन को बचाने वाली तरमीम है। वो कह रहे हैं नैब बिल्कुल टुथलेस हो जाएगा उसके बाद, जो तरमीम आप लोग पेश कर रहे हैं। ये शहजाद अकबर साहब कहते हैं। देखें, एक तो शहजाद अकबर साहब हो या पीटीआई के कोई भी हो, वो जो हम तजावीज़ दे रहे हैं उसको शो करें, उसको दिखाएं सवाम को, ये गलत बात है। आपने जब सिर्फ किसी पे इल्ज़ाम लगाना हो और जान छुड़ानी हो कि जी मैं ये कहूँ कि जी समर अब्बास बात ही गलत करते हैं, मुझे ये मुझ पर ये लाजिम हो जाता है कि मैं बताऊँ कि समर अब्बास कौन सी गलत बात कर रहे हैं। वो कौन सी ऐसी तजावीज़ है जो हम नेब के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं और जिससे नेब टूथलेस तस्वुर किया जाए। लेकिन बात इशू ये नहीं है। देखें, इशू ये है कि हम नेब को इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये, मैं बारहा हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जो वो वीडियो है उसका कोई मकसद तो होगा ना, मतलब उसके ऊपर क्यों कोई बात नहीं करता। आप देखें, अभी कानून की बात, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, है ना, मसला कानून का है। मलिक साहब ने बड़ी एक वो लॉजिकल बात की, कानून की उन्होंने सारी बात की कि कानून में सारा मसला आ रहा है, वही उसी वो अब्यूज होता है, मिसयूज होता है, उसी की आड़ लेके सारी खराबी हो रही है। मैं आपको बता, तो कानून बदल देना सर, आप मसला सारा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखें कानून में क्या हम इस कंडीशन में आज हमारा फिगर है कि हम बदल सकते हैं? ऐसा है, हमने ले किया हुआ है, टेबल है जो नेब के इस्लाहात के बारे में, वो हमने किया। इन्होंने अब 11 बिल इस टाइम असेंबली में, जिसके ऊपर मैंने और अब्दुल कादिर पटेल ने एतराज़ किया है, और वो 11 इस किस्म के ख़तरनाक किस्म के ये बिल लेके आ रहे हैं। एंटी टेरर लॉ की आप बात कर रहे हैं जी, एंटी टेररिज्म लॉ की बात कर रहे हैं। और वो इतने खतरनाक है कि आप नेब को भूल जाएंगे। वो ये है कि किसी भी हुंडी वाले से मैं 3 पर्चियां ले लूं समर अब्बास की, वो जाली हो, मैंने ली हो, और उस बेस पर आपको 90 दिन के लिए उठाया जाएगा। 90 दिन के बाद फिर जब उसके ऊपर प्रोसेस होगा वो इन कैमरा होगा। आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, सेनेट है आपके पास, सुने तो सही, वो हम देखें उसको, हम अभी तक तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कोशिश करें कि सही कानून साजी हो, और इन सारी बात अब लास्ट में इन्होंने ये किया कि कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, और इंशाल्लाह आपको जल्द ही आपको ये इत्ला आ जाएगी। हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कानून साजी की तरफ इनको लेके आए, इस असेंबली को इस्तेमाल करें कानून साजी के लिए, सिर्फ इल्जामात के लिए, गालम गलोच के लिए नहीं। इस पे मैंने नैब के स्पोक्स पर्सन से भी रब्ता किया था कि ये जो सारा इस वक्त प्रेशर नैब पे बिल्ड हो रहा है, चेयरमैन नैब के हटाए जाने के हवाले से, नैब के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन आई सुप्रीम कोर्ट की, उनकी तरफ से इस पर जवाब कोई नहीं दिया गया। लेकिन जो इत्तलात कल से खबरें हमने देखी हैं वो ये आ रही है कि नैब का ये कहना है कि शायद वो रिव्यू पिटीशन दायर करें इस ख्वाजा साद रफीक वाले मामले पे जो केस था, जो फैसला आया है। और ये भी नैब की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की रोशनी में जो जहाँ बेहतरी है मुमकिन आ सकती है वो लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, ये नैब की बात होगी, अब कुछ गवर्नेंस की तरफ भी आते हैं और अपोजिशन की तरफ भी आते हैं। तो छोटी सी एक खबर आपके साथ में शेयर कर दूं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं कि वज़रा के दरमियान इन फाइटिंग की खबरें आए रोज़ हम सुनते हैं कि एक वज़ीर दूसरे वज़ीर को बर्दाश्त नहीं करता, और ये बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ़ी गवर्नमेंट के अंदर। फवाद चौधरी साहब ने भी इसका बरमला इजहार भी कर दिया, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी इन फाइटिंग चल रही है। तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? ये मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस हैं, ये काफ़ी 15 जुलाई को एक ट्रांसफ़र होती है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करती है जी उमर रंधावा साहब की, जो कि इस्लामाबाद में ADCG हैं, और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा जाता है। लेकिन उस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो बिल्कुल एक स्टैंड उसमें उसने ले लिया कि भाई ये अफसर वापस नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, चूँकि इंटीरियर मिनिस्ट्री को एतमाद में नहीं लिया गया। और फिर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 21 जुलाई को इस ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी कि भाई आपने अभी तक चार्ज नहीं छोड़ा, हमने 15 जुलाई को आपकी ट्रांसफ़र कर दी थी, आपने चार्ज नहीं छोड़ा। एक अफसर के तबादले पे 2 इस वक्त महकमे जो हैं, 2 महकमों के सेक्रेटरीज आपस में
نہیں بن رہی ان کی، یہ اسی طرح کا حال دیگر جگہوں پر بھی ہوگا. یہ ایشوز ہیں جو خان صاحب کو ٹھیک کرنا ہوں گے. آپس کی لڑائیاں جو ختم ہوں گی تو تب جا کے گورننس اوور آل بہتر ہوگی. بہرحال پرائم مجھے کوئی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو صداقت بھائی صاحب کی طرف جائیں گے اور کچھ دیگر معاملات ان سے ڈسکس کریں. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین، بھائی صاحب میں نے بریک سے پہلے ایک ڈسکس کیا تھا معاملہ جو میں نے خبر بھی دی تھی کہ لڑائی چل رہی ہے ان فائٹنگ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں اور انٹیریئر منسٹری میں. ایک افسر کے تبادلے کے حوالے سے وزراء کی لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح سے تبدیلی کی گئی ہے پورٹ فولیوز میں، جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب کو معاون خصوصی سے مشیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. اور میری اعجاز شاہ صاحب سے اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ وزارت داخلہ میں مشیر بنا دیا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کو. وہ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کی طبیعت، میرے بھائی کی کافی خراب ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، کرٹیکل ہے لاہور میں. میں خان صاحب کو بتا کے، پرائم منسٹر کو بتا کے میں آیا تھا. انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات شیئر نہیں کی کہ وہ انٹیریئر منسٹری میں ایڈوائزر لگانے جا رہے ہیں وفاقی وزیر کے ساتھ ساتھ. تو اب پھر وفاقی وزیر کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ دو بندے ایک ہی لیول کے آگے ہیں انٹیریئر منسٹری میں. سمر صاحب، یہ روٹین میٹر ہے. وزیر اعظم لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں اور انہوں نے کیبنٹ کی وہ سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے ڈیلیور کرنا ہے اور اس حوالے سے وہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. میں 2-3 باتیں کر لوں جو ملک احمد خان صاحب نے قانون کے بارے میں کی اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں کی. میں نے جو کہا شاید میرے پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں نا سر. ایک وزارت میں وزیر اور مشیر، کبھی آپ نے سر کسی میں دیکھیں وزیر بھی ہو وفاقی ساتھ مشیر بھی ہو اسی لیول کا ہوتا ہے کہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا، کسی میں نہیں دیکھا سر. پریکٹس پارلیمنٹری پریکٹس میں نہیں ہے. الیکٹڈ پارلیمنٹری پریکٹس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ منتخب نمائندوں کو اختیار دیتے ہیں اور اگر آپ ایک غیر منتخب نمائندہ ایک منتخب نمائندے کے ساتھ ہم پلہ کر کے بٹھا دیں، ہم پلہ بالکل، تو اس کی آپ اس کو کمپرومائز کرتے ہیں. یہ معاون خصوصی لگا دیا جاتا ہے یا ایم او ایس، لیکن یہاں تو ایڈوائزر لگا دیا سیدھا سیدھا. جی صداقت صاحب. جی میں ملک صاحب مجھ سے زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی ظاہر ہے یہ پرائم منسٹر نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا ہوگا، اس کا لیگل اوپینین لی گئی ہوگی، تو میں بہت زیادہ اس بات کو تو نہیں سمجھتا. لیکن میں ایک بات کو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عوام کے ووٹ سے آیا ہوتا ہے اور اس نے اپنا جو اس کا پلان ہے، جو اپنا ویژن ہے، جو اپنے وعدے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے آگے پیچھے تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں. وہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہوتا ہے اور کیبنٹ کا سربراہ بھی ہوتا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں صرف صحیح ہے. جی میرا نہیں خیال کہ یہ پوچھ کے نہیں لگتا. یہ وزیر اعظم لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے اور سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. میں صرف یہ بات کرتا کہ ملک صاحب نے پیٹریاٹس بنانے کی بات کی. انہوں نے کہا ان کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں پیٹریاٹس بنیں گے. یہ پیٹریاٹ پہلے بنے تھے اور ان کے بعد ان کے دور آئے تھے جب ان نے ترمیم کرنی تھی. اور ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن، خورشید شاہ، زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس اور ایان علی والے کیسز سارے نون لیگ کے دور میں بنے. اگر پیپلز پارٹی کو گلا ہے تو وہ نون لیگ سے کرے. ہمارے دور میں تو یہ کیسز اپنے ساری کنکلوڈ ہوئے ہیں. ہمارے دور میں یہ کیس انیشیٹ نہیں ہوئے. فیک اکاؤنٹ کیس تو چودھری نثار صاحب آپ سے میری درخواست ہے کہ یہ تو درست کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، آپ بھائی ہیں ہمارے اور بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ٹیوب لائٹ کو اور بلب کا فرق سمجھے. میں نے بات کوئی کی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ملک صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کچھ ہے آپ نے اس کو نہیں، آپ نے یہ کہا کہ یہ میں تو صرف بھائی جان یہ صداقت صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات ہے سمجھ آ رہی ہے قانون میں خامیاں، کالا پیلا نیلا قانون. میں تو بات کو آسان کر دیا ہے نا بھائی صاحب. 17ویں 18ویں ملک احمد صاحب نے جو بات کی تھی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کانٹیکسٹ میں کی تھی. صداقت اب میں نے بات کو آسان کر دیا، ٹیوب لائٹ اور بلب کا فرق کر دیا. میں نے کہا اس کو سمجھیں، روشنی تو دونوں ہی دیتے ہیں. سر آپ تو ذرا بات سمجھنی آسان ہو جائے. آپ ٹیوب لائٹ اور بلب کا فرق مجھے بتائیں گے؟ میں تو ایک عام آدمی ہوں اور بحث عام آدمیوں کے لیے ہے. یہ جو سائنسی مثالیں یہ پبلک کو سمجھائیں. عام لوگوں کو یہ سمجھنا ہے ایک قانون آپ نے 5 سال رکھا، آپ نے تبدیل نہیں کیا. آج آپ بہت غصے سے ہم نے اس سے مس یوز نہیں کیا کر رہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یا اس کو جنرل مشرف نے مس یوز کیا، مجھے نہیں پتا، یا اس کو جنرل مشرف. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایک قانون غلط بن گیا اور غلط بنایا جنرل مشرف نے.
تو ان کے بنائے ہوئے قانون کو شرجیل میمن پہ اور ڈاکٹر آصف پہ ٹھیک قانون اپلائی کیا تھا. شرجیل میمن کے بات سنیں نا, جو کیس تھا اس کے میرٹ ڈیفرنٹ ہے, بات تو سنیں, ایک سیکنڈ ٹھہرے نا. اب عباسی صاحب چلے مان لیا, میں نے تو یہ بات خود آن ایئر کہی کہ ڈاکٹر عاصم کے کیس پر پیپلز پارٹی کا شکوہ تھا کہ ہمارے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا. میں میرٹس کی بات نہیں کر رہا, میں تو شکوے کی بات کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا جنرل مشرف نے نیب کو استعمال کیا پیپلز پارٹی کو توڑ کے پیٹریوٹ کریٹ کرنے میں, نون کو توڑا کاف بنانے کے لیے, اور اب دوبارہ نیب استعمال ہوئی ہے تحریک انصاف کی حکومت بنانے کے لیے, اور آپ کو جنوبی پنجاب میں ممبرز دینے کے لیے, کراچی میں میرا سوال بھی سنیں, تو یہ دو سملیرٹیز ہیں. فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے, یہ کس نے بنایا تھا؟ اچھا چلیں دیکھیں وہ بات تو سنیں, دور میں شروع ہوا, بات تو سنیں, ٹھہرے یہ تو ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. شروع چودھری نثار صاحب کے دور میں ہوتا, لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو زیادہ نہیں غلط بات عباس صاحب ریکارڈ درست رہنا چاہیے. دیکھیں یہ بات میں نے آپ کے جو احتساب کے گرو ہیں نا, جو آج احتساب کے اس ریوارڈ ہوا ہے, کنگ نے ریوارڈ دیا ہے شہزاد اکبر کو کہ وہ مشیر داخلہ بنے ہیں, تو اس میں ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ایک ریگولیشن ہے اور جو 1997 سے چل رہی ہے, اور وہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز کو آٹومیٹکلی خود ہی اپنے ریڈار پہ لاتی ہے, اور لانے کے بعد ایف آئی اے کو کہہ دیتی. یہ اس کی کوئی تفتیش نیب کو ہم نے نہیں دی تھی. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹنگ تھی, تو اتفاق یہ تھا کہ چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے, پریس کانفرنس چودھری نثار صاحب وہ ضرور انہوں نے کی, اس ریکارڈ کو دیکھ کر کی. بالکل ٹھیک ہے, دس از واٹ کریڈٹ لینے والا دکھا دیں, سمر ان کو دکھا دیں جب یہ کریڈٹ لیتے تھے, اور جب ایان علی کا کو گرفتار ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا, اور زرداری صاحب کے بارے میں یہ کیا فرماتے تھے. آج اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, سب اکٹھے ہو گئے. ویسے آپ نے پھر ٹیوب لائٹ اور بلب کی روشنی وارم اور وائٹ سر, یہ ماضی تو رہا ہے, وہ جو صداقت صاحب بات کریں, ماضی تو رہا ہے. پی ایم ایل این میں آپ کا شو میں آپ کو شو ختم ہوتے ہوئے ٹیوب لائٹ اور بلب کا فرق بتا کے جاؤں گا. 2017 تک تو بڑی سخت محاسمت تھی, بلکہ 18 میں بھی, بعد میں آ کے چیزیں چینج ہوئی ہیں. اب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو معاملہ ہے, ذرا اس طرف بھی آتے ہیں. دونوں پھنس گئے, انہوں نے کہا چلے اتفاق کر لیتے ہیں. چلیں اب میں اس طرف آ رہا ہوں صداقت صاحب, دونوں پھنس گئے, انہوں نے کہا اتفاق کر لیتے ہیں. ذرا یہ جو رہی ہے محاسمت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, وہ بھی بڑی سخت رہی ہے. اور ابھی بھی جب بلاول صاحب لاہور میں ملاقاتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت سے, تو اعتزاز احسن صاحب نے انہیں خبردار کیا کہ نون لیگ پہ اعتبار نہ کرنا. اعتزاز صاحب نے کیا بات کی ہے, ذرا یہ سن لیں جی, انہوں نے کیا بلاول صاحب کو کہا. مجھے تو اعتبار نہیں ہے نون لیگ پہ, ان سے بچیں جنہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. انہوں نے ہمارے ساتھ سی او ڈی کی, دھجیاں اتار دی جس دن کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے. ان کے بڑے بڑے لیڈر بھی جب ووٹ بجٹ پہ کاؤنٹ ہونے پہ آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں, ہوتے نہیں, موجود ہی نہیں ہوتے. احتیاط کرنی چاہیے, ضمانتیں لینی چاہیے. یہ ضمانتیں کیوں لیں گے آغا رفیع اللہ صاحب؟ اتنے زیادہ مسٹرسٹ ہے نون لیگ کے والے سے, ضمانتیں لینے کی بات اعتزاز احسن صاحب کر رہے ہیں, کوئی اور بندہ نہیں کر رہا ہے, بڑے سینئر رہنما پارٹی. نون لیگ ایک علیحدہ پولیٹیکل ایک سوچ رکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک علیحدہ پولیٹیکل سوچ رکھتی ہے. بالکل یہ حقیقت ہے. لیکن ایک پوائنٹ پر ہم متفق ہیں کہ چونکہ پاکستان تجربہ گاہ نہیں ہے, اس ٹائم یہ جو لوگ ہیں یہ اس اہل نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کوئی چیز ڈیلیور کر سکے. 2 سال ان کے ہو گئے, ڈیلیوری کچھ نہیں ہے, آگے 3 سال کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو اور اس جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں پر یو ٹرن کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو اس ایشوز پر اس پوائنٹ پر ہم اور نون لیگ ایک ایجنڈے پہ ہیں کہ جی پاکستان کو بچانا ہے تو ان لوگوں کو صحیح راہ پہ لے کے آنا ہے, اور جمہوری اور قانونی طریقے سے. صحیح راہ پہ کیسے لے کے آئیں گے, وہ مجھے راستہ بتا دینا. کیا راستہ یہی ہے کہ الیکشن میں جائیں. کیسے جائیں گے؟ الیکشن میں جانے سے پہلے حکومت کا جانا ضروری ہے. تو وہ کیسے جائے گی؟ وہ ایسے ہی جائے گی جب ہم عید کے بعد ان کو ہاؤس میں, روڈوں پہ اور گلیوں میں ان کو ٹف ٹائم دیں گے تو ان کو گھر جانا پڑے گا. آپ دیکھ لیں یہ ان کے منسٹروں کی کرپشن کی کہانیاں اب آنا شروع ہو گئی ہیں. جو نہیں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, چاہیے نا, کوئی مشکل نہیں ہے. انسٹرومنٹ آف چینج ہوگا. بالکل ہے. دیکھیں انسٹرومنٹ آف چینج کیا ہوگا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا راستہ. وہ تیار, وہ پورا پلان تیار ہے جو کمیٹی بنی ہے, اور اس کے بعد جو آل پارٹی کانفرنس آئے گی اس میں آپ سن لیں گے تمام اعلانات. آپ مشترکہ استعفے دے دیں, اجتماعی وہ راستہ آپ اختیار کریں. دیکھیں ہم ہر جمہوری طریقہ استعمال کریں گے, لیکن آپ دیکھ لیں جب انشاءاللہ تعالی
آل پارٹیز کانفرنس کی جب مشترکہ اعلامیہ ہوگا اس میں آپ سنیں. ابھی تو مجھے پنجاب کے اندر بھی حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بزدار والے معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی نون لیگ پہ ڈال رہی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ پہ ڈال رہی ہے بزدار صاحب کا معاملہ, اور نون لیگ جو ہے اس کی رائے ذرا سوال کر لوں ملک صاحب سے. یہ کر لیں, سوال کر لیں صداقت صاحب. ایک چھوٹا سوال ملک صاحب, یہ بلب اور ٹیوب لائٹ کا فرق تو بڑا سائنسی ہوگا, آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ وہ کیا جمہوری طریقہ کریں گے کہ دوبارہ الیکشن میں بتاتا ہوں. یہ بھی صداقت یہ سمجھا دیں یہ سیاسی سوال ہے, یہ سائنسی سوال نہیں ہے. اچھا اس کا جواب بلب کی روشنی میں, ٹیوب لائٹ کی روشنی میں تاخیر سے آئے گا. میں بتاتا ہوں, APC کا انتظار ہے. میری بات سننے ٹھہرے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں آنیسٹلی بڑا اس پہ کنونسڈ ہوں جی کہ کبھی بھی کوئی بھی نظام تاریخی حوالے کے بغیر نہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی وے فارورڈ ڈھونڈا جا سکتا ہے. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے بالکل کہ آپ کی جتنی بڑی میجورٹی ہوتی ہے نا, اور آپ کے جتنے مرضی ممبرز کی تعداد نیشنل اور پروونشل اسمبلیز میں زیادہ ہوتی ہے, تو پہلے 2-2.5 سال کے بعد پھر ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی ڈیلیورنس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. اگر آپ نے جس طرح کی ایک نان ڈیلیورنٹ رجیم ہماری نظر میں, اب صداقت کی نظر میں نہیں ہوگی کیونکہ یہ ان کی پارٹی ہے, وہ تو کہیں گے کہ جی ہم نے A to Z یہ کیا, گنتی گنا دیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, ہم کہیں گے کہ صنعتی ترقی بالکل اڑ گئی, زرعی ترقی بالکل اڑ گئی, GDP ختم ہوا, گروتھ مائنس ہوئی, فلانا ہوا, سروس انڈسٹری اڑا دی, فلانا کر دی. ہم پوری ڈیٹیل ان کے ساتھ ان کے اوپر ایک چارج شیٹ کر دیں گے, وہ اپنی صلاحیتیں گنوائیں گے, ہم چارج شیٹ کریں گے. لیکن اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ بیٹھی گورنمنٹ, اور جو یو کین سروائیو ود بیڈ گورننس, سم ہاؤ یو کین سروائیو ود بیڈ گورننس, وہ ہم نے پریویس ریجیمز میں دیکھا ہے. لیکن ود دس انفیریئر پالیٹکس یو کین ناٹ. آپ نے گھنٹہ ہی نہیں نکالنا. وہ تو سارے کھڑے ہیں, سن لینا ٹھہرے. ان کے پاس 125 تھے, وہ چلا گئے نا 5 سال اپنی حکومت, آپ نے تحفظ دیا, یہ بھی چلا لیں گے. 156 ہے ان کے پاس. نہیں سر, ایسے نہیں ہے, بالکل ایسے نہیں ہے. ان کے اتحادی جیسے خزاں میں پتے گرتے ہیں اور بلب کی روشنی زرد رنگ کی ہوتی ہے, ٹیوب لائٹ کی وائٹ ہوتی ہے, ایسے جڑیں گے. وہ سارے اتحادی کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں. کاف لیگ آپ نے سن لیا, آپ کیسے اس سے زیادہ نوشتہ دیوار ووٹ دے رہے ہیں لیکن ناراض ہیں, بجٹ پہ ووٹ دے دیں گے, وہ مجبوری ہے, کانسٹیٹیوشنل مجبوری ہے. وہ مجبوری 5 سال انہیں ساتھ جوڑے رکھے گی سر. چلے سنیں تو صحیح, اور اس مجبوری کے بدلنے میں سمر کو ٹائم لگتا ہے سر. لیکن پنجاب کے اندر بھی آپ لوگ تو سر بینیفیشری ہیں, آپ تو بینیفیشری ہیں اس کے. یہ بلاول صاحب سے سوال ہوا عید کے بعد, یہ حکومت آپ ایسے سمجھے نا, عید کے بعد اس گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو اس طرح سے آئے گی کہ ان کو سمجھ بھی نہیں لگنی. کون لائے گا؟ اپوزیشن لائے گی. اچھا بالکل. پہلے انہوں نے ہمارے لوگوں کی پارٹی کے رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا وہ عدم اعتماد کی تحریک پہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ سن لیں, وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں, ذرا سنیں جی. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوگی, اس میں کوئی خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی بلکہ ڈویژن ہوگی. گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں اپنے ان ہتھ کنڈوں کو, ان انتقامی کارروائیوں کو, نیب اور اس سے متعلقہ FIA جو ادارے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ممبرز کے خلاف کارروائیاں کر سکتی ہے, جس کی وجہ سے اس میں مشکلات جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے. بڑا مشکل ہے. نہیں تو وہ سینٹ میں کیا کیا, وہ اپنی شکست مان رہے ہیں, پہلے تحریک آنے سے پہلے ہی مان رہے ہیں. سیاسی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں وٹ ایور دا ریزن, ہو نہیں سکتا. سمر, سیاسی اور جمہوری لوگ حقائق کو صرف سامنے لاتے ہیں اور جمہوری انداز میں بات کرتے ہیں, اور جو فسطائی قسم کا رویہ ہوتا ہے وہ حکومتیں اختیار کر لیتی ہیں. PTI نے کوئی پہلی بار تھوڑی کی ہے. یہ جو نیب ہے یہ گسٹاپو کی دوسری شکل ہے, یہ فسطائیت کی ایک ایکسٹینڈڈ آرم ہے. لیکن وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہم چلیں گے. یہ پہلے 8 مواقع پہ آپ ناکام ہوئے, اب بھی ہوں گے. لیکن یہ جو پنجاب کے بارے سے بلاول صاحب سے سوال ہوا, میں ذرا وہ چاہتا ہوں وہ بھی سنا دیجیے. بلاول صاحب سے سوال ہوا کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے بارے سے کوئی فیصلہ, تو انہوں نے نون لیگ پہ ڈال دیا, ذرا وہ بھی سنائیں جی. پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو نون لیگ, حکومت PTI کا ہے. جب بھی نون لیگ فیصلہ کرے وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ, پھر میں اپنے پارٹی سے بھی بات کروں گا. ابھی تک اس ایشو جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہم سے ریز نہیں کیا گیا. اچھا, اب نون لیگ کی کیا سوچ ہے پنجاب کو لے کر, ذرا یہ سنیں. وہ تو بینیفیشری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بزدار صاحب کے 5 سال کمپلیٹ کرنے پہ. سنیں. ایک فیصلہ جو عمران خان صاحب کا ہے
اس پر ہم ان کا بے حد شکر گزار ہیں کہ ایک ایسا چیف منسٹر سب سے بڑے صوبے کا جو کہ ایک انٹرویو دینے کے قابل نہ ہو. سب سے بڑے بینیفیشری آپ کی پارٹی ہے سر اس کی سر, اگر وہ رہتے ہیں. ایبسولوٹلی وی آر بینیفیشری بیکاز اتنا انکمپیٹنٹ وی لائک ٹو سی. اور ہمیں صرف عثمان بزدار نہیں, عمران خان بھی ہمارے لیے بہت ہی اچھے پرائم منسٹر ہے بیکاز اس سے زیادہ انکمپیٹنٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر رفیع صاحب آپ جن پہ تکیہ کر رہے ہیں وہ تو نظریں لگائے بیٹھے 5 سال کمپلیٹ کریں, وہ تو سپورٹ کریں بینیفیشری. بات نون لیگ کی صحیح ہے لیکن ہمیں فکر ہے پاکستان کی. یہ تو ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اگر 5 سال پورے کر لیے تو لوگ توبہ توبہ کریں گے بلے اور تحریک انصاف سے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹائم پورا کیا لوگ واقعی میں رولیں گے اور رول رہے ہیں, لیکن پھر ملک وہاں تک پہنچ جائے گا. ہم یہ بات نون لیگ سے بھی کہتے ہیں, یہ بات ہم ہر سیاسی پولیٹیکل آرگنائزیشن سے کہتے ہیں کہ ملک اس جگہ چلا جائے گا کہ پھر ہمیں اور آپ کو سنبھالنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. جس طرح سے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے 5 سال پورے کروائے, پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے 5 سال پورے کروائے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن آپ کے 5 سال بھی پورے کروا ہی دے گی روتے دھوتے جیسے بھی ہے؟ کانفیڈنٹ ہے آپ پہ؟ ہونا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا مالک صاحب کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وہ آخر میں جاتے ہوئے بتاؤں گا, نہیں تو صداقت مجھے شو میں مارے گا. ٹائم کم رہ گیا. جی بات کریں. کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اپوزیشن اتنی زیرو کریڈیبلٹی پہ کھڑی ہے, سیاسی طور پہ دیوالیہ ہے. ان کے لیے 2 بندے نہیں نکلتے, یہ چوہا بلی کا کھیل کھیلتے رہیں گے, یہ ان کے پاس گئے وہ ان کے پاس گئے. بالکل اعتزاز صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو بلف کر رہے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ حکومت جائے گی, کوئی ان کے سندھ میں حکومت ہے, ان کے پاس حکومت نہیں ہوگی تو کیا بچے گا, انہوں نے کیا نیا بیچنا ہے. خالی ایک کورونا پہ دیکھ لیں, یہ بلاول صاحب شہباز صاحب کہتے تھے کہ بند کر دیں. یہ ملک احمد صاحب کہتے تھے کہ جی مڈ جولائی میں 78,000 بندے مریں گے, قبرستان بھر جائے گا. ہمارا لیڈر کہتا تھا سمارٹ لاک ڈاؤن, اللہ معاف کرے. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر, میرے پاس مجھے صرف ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. مجھے صرف ایک چھوٹی سی خبر شیئر کرنی ہے. سمر مجھے سمارٹ لاک ڈاؤن پہ ایک میں سوال کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میری بات کو سن آپ کو لیکن ایک چھوٹی سی میں خبر دے دوں, مجھے ایک صرف میں لے لوں گا. پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے, بات تو ٹھیک ہے, اخبار پڑھ کے سر میں یہ کہہ رہا ہوں اور سمر ایک منٹ, عمران خان صاحب نے ہوم گراؤنڈ, ٹھیک ہے بات تو سن لے یار, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جواب آ گیا آپ کا سر, صداقت جواب آ گیا. صداقت بھائی, میں نے تو 5 سیکنڈ لینے ہیں, میں نے 5 صداقت بھائی جب لائٹ آن کرتے ہیں تو بلب فوراں جل جاتا ہے اور ٹیوب لائٹ 2-3 دفعہ سپارک کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم. مجھے ایک خبر شیئر کرنی ہے جی, کہ مجھے خبر شیئر کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کا سر. مجھے خبر شیئر کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر سمارٹ لاک ڈاؤن کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, حامی ہیں, اس سے کامیابیاں بھی ملی ہیں, لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کے بالکل ساتھ ہی پیچھے چند 100 گز کے فاصلے پہ وزیر ایوان صدر ہے, یعنی کہ پریزیڈنسی کی رہائشی کالونی ہے, وہاں پہ 24 مارچ سے آج تک مکمل لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. وہاں کی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر وہاں پہ جو فیملیز رہ رہی ہیں کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا وہاں سے. آج تک وہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن ہے اور ان فیملیز کا یہ مطالبہ ہے وزیر اعظم سے کہ یہاں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کروا دیں تاکہ لوگ باہر نکل سکیں, اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں اور ان کے رشتہ دار آ کے ان سے مل سکیں. آج کے شو میں اتنا ہی. تمام مہمانوں کا شکریہ, اپنے پرائم میں جوائن کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.